लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारी बातें मोहतरम अब्दुल रज़ाक सुमरू साहब से जारी हैं। हम वक्फे से पहले उनसे पूछ रहे थे, जब उन्होंने बताया कि बंगालियों की जो बातें थी, जो डिमांड्स थी, या कायद आज़म ने उर्दू के हवाले से उर्दू की हिमायत में बातें की, तो बहुत सारा उधर माहौल ख़राब होता गया। फिर एक दिन 1970-71 में बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान जो है वेस्ट पाकिस्तान से सिर्फ पाकिस्तान हो गया और उसके 4 सूबे बन गए। 4 सूबे बनने के बाद हम अंकल से फिर बातें शुरू करते हैं। अंकल, इन 4 सूबे जो वेस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान बनना, तो उसमें भी तो पाकिस्तान ने 2 मार्शल आएँ देखी ना 25 बरस में, अयूब खान की और यह्या खान की। हाँ, 20 बरस से ज़्यादा था, दोनों मिला के 20 बरस का ज़्यादा था। और 1 यूनिट भी देखा। तो ये तो आवाम की डिमांड्स नहीं थी। नहीं, वो तो ये इसमें सही कह रहे हैं आप। आवाम की जो डिमांड होती हैं वो अपनी जगह पर हैं। 1 यूनिट पे आप क्या बताएंगे हमारे नाजरीन को? 1 यूनिट का कोई फ़ायदा नहीं था और 1 यूनिट ज़बरदस्ती बनाया गया। उसमें भी हमारे लोग सिंधी लीडर्स ने बिट्रे किया। कौन कौन? जिन्होंने रेजोल्यूशन पास करने के लिए 1 यूनिट के लिए, अली मोहम्मद राशिदी वाले, हाँ ना, अयूब खोड़ो, हाँ वही, और उसके साथ बाकी जो मुखालफत करने वाले में अब्दुल सत्तार पीरज़ादा, उसको तो हटाया ना। हाँ, उसको हटाया, फिर ये इन्होंने बना लिया, मतलब रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो जब ये ज़्यादातर सिंधी जो लोग हैं उस ज़माने में, जो हैदराबाद के एक हाल में वो 1 यूनिट का इजलास हुआ, उसमें ये सारी बातें हुई, तो सिंधियों ने खुद मतलब एक ऐसा 1 यूनिट बनाया और अयूब खान की हिमायत की, जिसमें वो लफ्ज़ सिंध नहीं लिख सकते, सिंधी नहीं लिख सकते। तो उस वक्त वडेरों को अपनी सिंध और सिंधियों का ख्याल नहीं होता, या अपने मफादात अजीज़ होते? अपने मफादात में मफादात थे। सिंध का ख्याल तो खैर हो न हो, उसके मफादात ये हैं कि अच्छा, उसमें रेजोल्यूशन पास कर के पहले कुछ वो लोग थे जो मुखालफत करते थे, उनको पकड़ा जाता था, ये वो। मुझे याद है एक वक्त जब वो ये रेजोल्यूशन पास होने वाला था, मेरा सीनियर था अब्दुल फताह मेमन साहब, वो भी मेंबर था उस वक्त, और मुस्लिम लीग में था 1 यूनिट की, उसने भी मुखालफत नहीं की। तो ये मोहम्मद मूसा बुग्यो, वो अपने नज़ीर बुग्यो वालों का वालिद नहीं, वालिद इनका कभी भी नहीं था। इसका वालिद तो शुरू से ही पीपल्स पार्टी में है। इनके दादा जो थे ना, वो भी सपोर्टर थे भुट्टो साहब के। इसके दादा नज़ीर साहब के दादा जो थे वो भी पीपल्स पार्टी के सपोर्टर थे। और मुझे याद है एक दफ़ा इलेक्शन से पहले की बात है कि उस ज़माने में भुट्टो साहब मिनिस्टर थे, तो इन्होंने उनकी दावत की थी। मैं उसमें ज़माने में मैं भी इनवाइटेड था, उधर गए थे वाहिद बख्श का वालिद साहब। आप ये बता रहे हैं कि 1 यूनिट जो है वो जब बना, तो 1 यूनिट का सिंध और सिंधियों पे क्या असर हुआ?
سندھ سندھیوں پر اثر یہ ہوا نا کہ یہ ہم لوگ ایسے ہو گئے کہ کوئی بات سننے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. 1 یونٹ کے وجہ سے ہمارے ریسورسز تھے وہ سب کے کام آ گئے. وہ صرف ریسورسز، زمینیں، یہ وہ سب جو ہیں نا، ان کا اس کا نقطۂ نظر سے یہی ہوتا تھا. تو اس میں یہ ایوب خان نے، جنرل ایوب خان نے 1 یونٹ کیوں لگایا کہ متحد ہوگی قوم؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. بس ہاں متحد وہ جو بھی سمجھے، متحد ہونے سے یہ ہے کہ اگر آپ اتنے ہیں اور آپ اتنوں میں جا کے ممبر بنتے ہیں تو آپ نے تو وہی امپارٹنس ختم کر دیا نا. تو یہ جب پاکستان بنا ہے اور پاکستان بننے کے 8ویں سال ہی ہم نے مارشل لا دیکھی، تو یہ مطلب یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ کیوں سے سلسلہ تو بات کی بات ہے. پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت نہیں چل سکا تھا. ہمارے ہاں قائد اعظم کا انتقال ہو گیا، نہیں تو قائد اعظم کو لوگ پھر بھی بڑی عزت سے دیکھتے تھے، سوا ہمارے صوبے کے اور سوا بین صوبے. 1 یونٹ جب وہ نہیں تھا تب بھی کی بات بھی ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ سم سیکشن آف دی پیپل ہمارے یہاں بھی اس کو ہیٹ کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ ہاسٹل میں رہ رہے تھے. 48 میں، سپٹمبر 48 میں ایک فنکشن آیا تھا. اس وقت بھی کوئٹہ سے اس میں کون سی جگہ ہے زیارت سے آیا تھا، اور نیشنل یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اسٹیبلش کر رہا تھا. تو اس میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم ہر میٹنگ میں، ہر گیدرنگ میں جا کے دیکھتے تھے، اس میں بھی گئے تھے. اس کے بعد پھر زیارت چلے گئے تھے کیونکہ اس کی ہیلتھ الاؤ نہیں کرتی کراچی کی موسم سے. مارشل لا کیوں شروع ہوئی؟ کیوں کی بات تو مجھے نہیں معلوم. کیوں طاقتور تھے اس زمانے میں، طاقت کا چشمہ سرچشمہ تو فوج تھی. وہ یہ کہ خود پہلے مارشل لا لگانے والا تو اسکندر مرزا تھا نا. اسکندر مرزا بھی رہا، یہ ایسٹ پاکستان کا بھی گورنر رہا کسی زمانے میں. فرنٹیئر میں بھی کوئی پوزیشن ہوئی، اور پھر اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا. کیمپ کس طرح بن گیا تھا وہ تو اس کو سپورٹ کیا. اس نے جو لگایا نا، اس نے لگایا تو ایوب خان کو اس نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا. 5 پریزیڈنٹ رہا. یہ تو دوسری بات ہے کہ پھر ایوب خان نے اس کو ہٹا دیا. بھٹو صاحب کیوں تھا 1 یونٹ کا حامی؟ وہ نہیں تھا. کس نے آپ کو کہا؟ ایوب کے ساتھ تھا نا. 1 یونٹ ایوب نے نہیں لگایا تھا. 1 یونٹ ایوب سے پہلے تھا. لیکن بھٹو صاحب نے کبھی ایوب کی مخالفت 1 یونٹ کی نہیں کی. رائٹنگ میں کی ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں رائٹنگ پیمفلیٹس چھپے جس پر اس نے 1 یونٹ کی مخالفت کی. اچھا. ہاں. پھر لوگوں نے رسپانس کیا؟ نہیں، اس میں تو سب
مخالفت کرنے والے زیادہ تھے، لیکن آہستہ آہستہ سب. لیکن سب سے بڑا فائدہ بھی 1 یونٹ کو ختم کرنے میں اسکندر مرزا کا تھا کانٹریبیوشن. کیسے؟ 1 یونٹ کو اینل کرنے میں بھی تو پریزیڈنٹ تھا نا اس وقت اسکندر مرزا. نہیں، پریزیڈنٹ تو یحییٰ خان تھا نا 70 میں. ہاں 17 ساری یحییٰ خان تھا. ہاں یحییٰ خان فوجی تھا نا، مطلب مجھے میرا کہنے کا مطلب ہے. خیر وہ تو دوسری بات ہے کہ انہوں نے اچھی بات کی، سب کو راضی کیا. لیکن جیسے مزیدار چلا ہے پاکستان کا پولیٹیکل ہسٹری، بڑی مزیدار ہے. آپ کبھی 1 یونٹ کے خلاف جو مظاہرے کرتے تھے لوگ حیدرآباد میں، کراچی میں، کبھی گئے؟ میں کسی بھی نہیں. آپ نہیں گئے؟ اچھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے نہیں کہ نہیں اس کے فائدے میں تھے. نہیں لیکن نہیں، وہ اسی لیے کہ آپ کی تاریخ کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں. پہلا مارشل لگا تھا، اس کا جو امپیکٹ تھا وہ بڑا زبردست تھا. پہلی مارشل جب لگ گئی تو انہوں نے سمجھا کہ پرافٹیئرنگ کی ہے سب بزنس نے. تو انہوں نے یہ حکم کیا کہ ہر چیز جو ہے اس کو اس کی قیمت 100% سے لے کے کاٹ کر کے 35% کر دی، کہ آپ کے پاس جتنی مرچنڈیز ہے اس کو آپ یہ جو 100 میں بیچتے ہیں 35 پہ لے آؤ، 35 میں بھیجو. تو لوگوں پہ ایک بڑا اثر یہ ہوا. اثر بڑی بات ہے. اس کا اثر عام لوگوں میں نہیں ہوا، لیکن جو افورڈنگ آدمی تھے زیادہ سے زیادہ مڈل کلاس اس زمانے کی. مڈل کلاس سے بھی. اچھا میں اپنے لیے بتاؤں کہ میں اس زمانے میں جو دکاندار تھے، اپنے دوست تھے، انہوں نے میسیج کیا بھائی وہ لوگ آئیں گے لے جائیں گے، آپ ہمارے سب کچھ لینے والے ہیں. تو میں اس وقت ہمارا کلاس فیلو دوست تھا ایس پی بشیر صدیقی، اس کے پاس گیا. میں نے کہا یار یہ 100 سے 35 میں مل رہا ہے، چلو لے کے آتے ہیں. تو اس نے کہا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس زمانے میں ایس پی بشیر صدیقی. تو اس نے کہا میرے پاس 200 روپے ہے. میرے چلو 200 میں کچھ ملے گا. تو چلو ادھر آئے جان محمد شیخ کے پاس، اس کی بڑی کپڑوں کی دکان تھی. تو اس سے میں نے تو اپنی مرضی سے لیے، اس نے بھی 200 میں جو ملا وہ بھی ملا. پھر مجھے پتہ چلا کہ بھائی ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، کراچی میں تو سیل لگا پڑا ہے. تو میں چلا گیا. ینگ مین ایسا کہ سو ادھر جب میں گیا تو ادھر جا کے ہمارے لاڑکانے کے جو کیہر ہیں ان کے پاس میں جا کے ٹھہرا، اور اس سے کہا کہ یار کیئر کون سے؟ الہی بخش کیئر والے؟ وہ الہی بخش تو چھوٹا تھا نا، غلام رسول خان. غلام رسول خان جو اسپیکر بنا تھا. اسپیکر بنا وہ زندہ تھے اس زمانے میں. الہی بخش بھی تھے، امداد علی خان بھی تھے. تو ادھر جا کے ٹھہرا تھا. ادھر میں نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا جلال الدین ہمارا دوست ہے جو کپڑے والا ہے، میں اسے فون کرتا ہوں، آپ چلے جائیں اس کے بیک ڈور سے چلے جانا کیونکہ رش بہت ہے. میں چلا گیا ادھر. انہوں نے کہا جو بھی آپ کو کپڑے لینے ہیں لے لیں. میں نے جو لیے تھے گرم کپڑے سستے. پھر میں جب باہر نہ نکلا میں نے کہا یار دیکھیں کٹلری کراکری وغیرہ. تو کراکری کے دکان میں گئے تو ادھر انگلش ٹی سیٹ ڈنر سیٹ، انگلش ڈنر سیٹ 200 روپے میں نے لیا.
چھ آدمی کا بہت سے پیسے پیسز. اس کے بعد اور کوئی چیزیں ویزیں جو لینی تھی وہ نہیں. میں پھر شام کو بائی دیٹ ٹائم میں بھٹو صاحب سے مل چکا تھا. میں 56 میں ملا. اس کے بعد وہ جب آتا تھا لاڑکانہ ملتے تھے اس وقت بھی میں گیا تو 70 کلفٹن شام کو. تو میں جب گیا ہوں تو بھٹو صاحب لان میں بیٹھے تھے لیکن سوٹ پہنے ہوئے تھے. ابھی سوٹ کی موسم بھی نہیں تھی تو میں حیران تھا. اس نے کہا یار مجھے نمونیا ہو گیا تھا تو ابھی میں اسی لیے گرم. اب شہر میں جو اس وقت تک کیبنٹ نہیں بنی تھی تو یہ مشہور ہو گیا تھا کہ سندھ سے 2 آدمی جو ہیں ایک بھٹو صاحب اور دوسرا ٹالپور اعجاز والوں کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ یہ جو رسول بخش ٹالپور والے یا وہ ٹنڈو محمد خان والے؟ میر اعجاز کے والد. ہاں اس کے نام لیتے تھے. تو شاید اس کو بھی معلوم ہو. میں نے کہا یہ میں نے کون سا میر غلام علی ٹالپور تھا؟ غلام علی خان. تو یہ مجھے کہا کہ 2 تو خیر نہیں لیں گے, ایک ہی لیں گے اور شاید میں ہی ہو جاؤں. تو مجھے کہا تو آپ ادھر آئے, کب چلیں گے لاڑکانہ؟ میں تو جا رہا ہوں. میں نے کہا میں ابھی 1-2 دن ادھر ہوں, میں بھی آ جاؤں گا. تو وہ تو چلے گئے. اس رات شام کو ٹرین سے جاتے تھے. ہاں. میں 2 دن کے بعد جب گیا تو شام کے وقت المرتضیٰ میں ہمیشہ لیتے تھے, جاتے تھے. میں گیا, سردار پیر بخش خان بھی ادھر تھا. تو میسیج ملا ان کو ڈپٹی کمشنر کا کہ آپ کو بلایا ہے کل. تو جو دیتے ہیں اوتھ ٹیکنگ. ہاں, اوتھ ٹیکنگ کے لیے. کہاں بلایا ہے؟ کراچی میں. کراچی میں. کراچی مرکزی شہر تھا ملک کا. ملک کا مرکزی کیپٹل ٹاؤن وہی تھا. سندھ کا تو کیپٹل. وہ تو مجھے سردار صاحب نے کہا کہ چلو چھوڑ کے آتے ہیں. پیر بخش صاحب نے کہا. پیر بخش خان ہم نے دونوں ان کے ساتھ گئے گاڑی میں. تو روہڑی اسٹیشن پر چھوڑا. اس وقت خیبر جاتا تھا, خیبر میل, وہ چلا گیا. تو صبح کو جب ہم گھر میں تھے, ریڈیو آن کیا تو نیوز آ گئی کہ کیبنٹ نے حلف لیا اور اس میں سندھ سے بنا ذوالفقار علی بھٹو لے گیا. ذوالفقار علی صاحب رسم لے کے آئے تھے تو بڑی آؤ بھگت ہوئی اسٹیشن پر. پھر اس کے بعد بھٹو صاحب قسم لینے کے بعد بڑے ایکٹیو تھے کام کاج کرنے میں, اس میں اس میں. پہلی اس کی پوسٹنگ جو ہوئی تھی تو کامرس منسٹر تھا. اس زمانے میں گاڑی جو آتی تھی نا تو وہ سر آپ کو یہ اوپن مارکیٹ میں نہیں ملتی تھی. گاڑی آپ کو ہے تو اس کے لمیٹڈ پرائس بھی سرکار کے ہاتھ میں تھی اور وہ پرمٹ دیتے. میں نے کہا صاحب کو کہ مجھے چاہیے جیپ. اس نے کہا آپ آ جاؤ کراچی. پھر میں گیا کراچی. اس وقت میں فل سوٹ تھا, فرسٹ کلاس. اس میں گیا. اس زمانے میں ان کا دفتر ہوتا تھا ہائی کورٹ بلڈنگ کے ایک ونگ میں. اس نے فون کیا جو
ڈیلر تھا کہ یہ میرا دوست ہے وہ آپ کو یہاں آ رہا ہے, اس کو جیپ لینی ہے, لیکن اس کو آج دینا تھا کہ یہ جائے گا واپس. میں جب نیچے اترا تو میں گیا, میرا ایک دوست تھا, میرا شاگرد تھا. دراصل میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ جس وقت میں لا پڑھتا تھا تو میں این جے وی ہائی اسکول کا ٹیچر تھا. اس زمانے میں این جے وی ہائی اسکول کے لوگ بچے جو پڑھتے تھے وہ سب مجھے جانتے تھے اور محبت کرتے تھے. ہم بھی دل و جان سے پڑھاتے تھے, لوگ صرف لالچ کے لیے نہیں, لیکن عقیدے کے لیے کہ آئی ایم پیڈ فار دس. خیر, کتنے سال پڑھایا؟ 2 سال سے زیادہ. تو ادھر دوستیاں کس سے ہوئیں؟ ہاں, دوستیاں کس سے بنی؟ دوستیاں شاگرد تھے, ٹیچرز تھے. ہم ٹیچر تھے. تو ان کو میں لے کے گیا شاہ عبداللطیف بٹائی کے عرس پر بھی. کن کو؟ اپنے کلاس کے بچوں کو, کراچی کے بچوں کو. وہ بھٹ شاہ لے گئے. ہاں, وہ میں نے کہا نا کہ ایکٹیو ہوتے تھے ہم لوگ بھی ایسے. تو مجھے تو اس نے گاڑی کے لیے, عاشق علی نام تھا اس کا, میرے ساتھ تھا. مجھے پتہ نہیں تھا کہاں دفتر ہے, تو میں نے جا کے عاشق علی سے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں, فلاں آدمی کو فون کیا ہے اس کا, تو دفتر تو میں نہیں جانتا. اس نے کہا چلو میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. ادھر گئے تو اس نے کہا یار مجھے کیش پیسے نہیں چاہیے. اس زمانے میں جیپ ملتی تھی 14,000 اور کچھ کم میں, ولیز جیپ. تو انہوں نے کہا آپ کو یہ بینک سے پے آرڈر لے آئے. پے آرڈر. پھر ہم گئے, پے آرڈر بنایا, دیا, انہوں نے ہم کو گاڑی دے دی. تبھی میں اپنے ساتھ ایک آدمی لے کے گیا تھا جو ڈرائیور تھا. ہم نے اس میں بیٹھ کر, اور انہوں نے کہا تھا اس زمانے میں کہ اس کو 30 میل سے زیادہ نہیں بھگانا, جب تک رواں ہو جائے. ہاں, تو ہم حیدرآباد میں جا کے ٹھہرے. عبدالحمید شیخ صاحب میرے دوست تھے اس وقت, وہ انجینئر ہوتے تھے, اور اس کی براد کالونی ہے اس میں بنگلو تھا, اس کے پاس گیا, رات کو ٹھہرا ہوتا ہے, بلکہ میرے خیال میں 2 دن ٹھہر گیا. وہ ایک میرا چھوٹا بھائی اس زمانے میں ہاسٹل میں رہتا تھا, پڑھتا تھا ادھر کالج میں. ادھر سے ہوتے ہوئے ہم نیکسٹ ڈے گئے. مطلب ایسے ہی دنیا چلتی ہے. اب آپ کو ڈرائیونگ اس وقت نہیں آتی تھی؟ نہیں. پھر سیکھی؟ ہاں, پھر سیکھی, لیکن پھر بھی کانفیڈنس کے نہیں چلا سکتا تھا, کیونکہ ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا, لیکن میں بچ گیا, گاڑی کو نقصان ہوا, لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا. چلا لیتا تھا کبھی کبھی. ابھی پھر بھٹو صاحب سے آپ کی ملاقاتیں مسلسل رہیں؟ وہ مسلسل رہی. جب بھی وہ آتے تھے یا ہم وہاں جاتے تھے تو ضرور ملتے تھے. اس زمانے میں کبھی یہ سوچا کہ ایک فوجی جنرل کی کابینہ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے بھٹو صاحب کو؟ نہیں, ادھر تو کسی کو خیال نہیں تھا, کیونکہ لوگوں نے یہ تو اس کے بعد چینج ہو گیا اس کا مرزا, جب تو کیبنٹ بھی شفل ہوئی تو اس میں بھی ہی واز لکی. کامرس کے بعد وہ فارن افیئرس اور اس پہ آیا, نیچرل ریسورسز. پھر نیچرل ریسورسز کے تھے, اور اس کے بعد
جب وہ فارن منسٹر وہ بنے تو اس وقت جو فارن منسٹر پہلے ہوتا تھا نا تو وہ ہوتا تھا لاہور کا بڑا نامی گرامی وکیل تھا، ابھی نام میں بھول رہا ہوں لیکن مشہور. بھٹو صاحب اور ایوب خان کی آپس میں اتنی دل لگی کیوں تھی؟ نہیں، وہ کام کرنا چاہتا تھا، ایوب خان اس کو کام میں مدد کرتا تھا یا اجازت دیتا تھا اسے. یہ بھی ایوب خان کے وقت میں ہی واز ارننگ ریسپیکٹ فار دا گورنمنٹ، وہ بھی ہے نا، اور وہ ایفیشینٹ بھی تھا، بہت ایفیشینٹ تھا. اصلی اللہ تعالیٰ نے گویا اس کو اس کی جو کتابیں ہیں نا یا جو اس نے ویو پوائنٹ لکھا ہے تو وہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسے ایک اس زمانے میں پیس کیپنگ یونائٹیڈ نیشنز، اس پر پوری کتاب لکھی تھی انہوں نے. یونائٹیڈ نیشنز ابھی بھی پیس کیپنگ چلتی ہے اس زمانے میں. پھر جو ایک بڑی کتاب ہے وہ خود بھٹو صاحب کہتے تھے کہ میں نے 19 دن میں یہ لاڑکانے میں نے لکھی ہے، 19 دن کے اندر. ایک تو سندھی میں ہے نالے ماتر آزادی، وہی انگریزی میں ہوئی نالے ماتر آزادی، انگریزی میں آئے، اور اردو میں تھا آزادی مہم. ہاں وہی ترجمے تھے یہ. تو بھٹو صاحب نے پھر ایوب خان سے جان کیوں چھڑائی؟ وہ تو جب ایوب خان الیکشن تو ہوا نہیں. نہیں الیکشن کی بات نہیں. ایوب خان نے 65 کی وار کے آفٹر دیٹ ہاں رشین پرائم منسٹر تھا، اس نے ان کو آفر کیا کہ میں آپ لوگ، اس وقت دشمنی تھی نا 65 کی وار کے بعد ایوب خان اور بھٹو صاحب الگ ہو گئے. وار کے بعد بابا ایک میٹنگ ہوئی ان کی، جو رشین پرائم منسٹر، تو ایوب خان بھی گیا تھا، شاستری اس وقت میں جو تاشقند میں جو گیا، تاشقند میں تاشقند دیکھ رہا تھا. تاشقند میں جو گیا تو اس میں جو تاشقند کے حوالے سے انہیں ایگری کیا، اس پہ اس کو اختلاف تھا. بھٹو صاحب didn't want that. اس کے بعد وہ واپس تو آیا، لیکن اس وقت یہ بات نہیں کرتا تاکہ جو لوگ جذباتی ہو جائیں، یہ کریں وہ کریں. دس از واٹ ہی ایکسپلینڈ. کچھ وقت چپ رہا، اس کے بعد خیر لاڑکانہ میں ہر سال آتا تھا. ایوب خان اسی سال میں بھی آیا تھا شکار وکار کے لیے. پھر آہستہ آہستہ اس نے مخالفت شروع کی تو بھٹو صاحب نے، تو یہ بھی فارغ ہو گئے. اس لیے فارغ ہو گئے کیونکہ اکارڈنگ ٹو ہم یہ صحیح نہیں تھا اس کا فیصلہ تاشقند ڈکلیریشن کا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں، ابھی ہم چیپٹر شروع کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا، کیونکہ 1967 آ رہا ہے، 67 آ رہا ہے. تو میں ان پہ بالکل پیپلز پارٹی پہ ہی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، شروع سے آج تک کی نا، جیسے آپ نے اپنے سامنے دیکھا ہے. ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم ملتے ہیں اور ہماری باتیں محترم عبدالرزاق سمرو صاحب سے جاری رہیں گی.